बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज जुमे का मुबारक दिन है। आप लोगों के साथ पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। सबसे पहली खबर जो है वो खबर ये है कि भारत ने ऑफिशियली पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि वो सिंध तास मुआहदे से वो पीछे हट रहा है, और उसकी वजूहात ये बताई हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आपस में निगोशिएट कर लें, लेकिन काफ़ी सालों से ये मामला निगोशिएट नहीं हुआ, इसलिए हम इस मुआहदे से जो है वो निकल रहे हैं। बहरहाल ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर एटमी हमला हो ना, खुदा न खास्ता, जापान पे 2 दफ़ा हो चुका है। अमेरिका ने किया था, जापान संभल गया, और जापान तरक्की में कहाँ पे है आप लोग जानते हैं इस वक्त। लेकिन ये जो हमला है ये बहुत ख़तरनाक है। ये जो है ना वो पाकिस्तान को बंजर बनाने का ये बड़ा पुराना जो है ना वो मंसूबा है इसका, इंडिया का, कि क्योंकि वो ऊंचाई पे है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर है, चाहे वो कारगिल है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर है, और हमारे जो दरिया हैं वो वहाँ से आते हैं, और इंडिया पहले ही 2-3 दरिया उनका बेड़ा गर्क कर चुका है अपने डैम्स बना के। हमारे वालों को ख्याल नहीं आया, यहाँ पे जो है ना कोई मेट्रो के पीछे पड़ा रहा, और कोई जो है ना वो ऑरेंज ट्रेन के पीछे पड़ा रहा, कोई बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट के पीछे पड़ा रहा, बस वो वक्ती शोहरत के लिए। बहरहाल ये बहुत बड़ा जो है वो हमला है, लेकिन भारत इतनी आसानी से इसे निगल जाएगा और जो है ना वो डैम बना लेगा और पानी को रोक लेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। वहाँ की अपोजिशन के जो है असुद्दीन अवैसी, उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत इतने पानी का करेगा क्या, पहले तो ये जवाब देना। और उसके बाद जो माखंडे हैं, काजू माखंडे, ये जस्टिस हैं, बड़ी सीधी बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि भारत ने इतनी बड़ी तादाद में या इतनी बड़ी मिकदार में पानी रोका तो पूरा जो दारुल हुकूमत है न्यू दिल्ली का वो डूब जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जंगी जुनून जो है ना वो ख़ासकर भारत में, पाकिस्तान में इतना नहीं है, लोग रिलैक्स हैं, लेकिन भारत में जो जंगी जुनून है वो सर चढ़ के बोल रहा है, और हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहा है कि जी कुचल दो, मार दो और ट्रैक्टर फेर दो। ऐसी बहरहाल बात नहीं है कि किसी एटमी ताकत को फ्रूट केक समझना, लेकिन बहरहाल ये अपने अंदर जो है वो बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, पानी का बंद करना और फिर पाकिस्तान को बंजर बनाना। ये काफ़ी अरसे से जो है वो भारत का ख्वाब चला आ रहा है, लेकिन ये ख्वाब ही रहेगा। ये जो है ना वो मैं बता दूं कि वो पानी रोकेगा और डैम्स जो है ना वो बनाएगा, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, अपनी कौम को या अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आरएसएस के गुंडों को, आरएसएस के बदमाशों को, क्योंकि ये खुद इसी तरह हैं, यानी ये जो बीजेपी है इसकी पैदाइश से लेकर आज तक जो है ना इन्होंने यही काम किया है। इन्होंने खून बहा है, इन्होंने लोगों को मारा है, कभी गाय के गोश्त पे मारा है, और कभी जो है ना वो किसी जो है ना वो बहाना बनाकर मारा है। अब मकबूजा कश्मीर में जो है वो बहुत सारे लोगों के घरों को जो है वो गिरा दिया गया है कि ये मुलविस हैं, और इसकी रिपोर्ट बरखा दत्त ने की है। किसी पाकिस्तानी या मुसलमान ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, बरखा दत्त ने रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे ये सूरत हाल है। बहरहाल इंडिया ये करके भी देख ले। उसके बाद अगली खबर ये है कि जी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हम तो पहले दिन से कहते हैं कि भाड़ में जाए तुम्हारी क्रिकेट और भाड़ में जाए तुम्हारी टीम। ये तो हमारे जो दगड़ दले हैं, दगड़ दले, ये ज़हनी गुलाम, इनको कभी कहते हैं दुबई आ जाएं। अभी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो ये दुबई खेलने जो है ना वो चले गए और मार खा के भी आए। कौन सा शहद लगा है इंडियन टीम को कि आप उनके साथ खेलेंगे तो आपको जो है ना पत्नी क्या हो जाएगा, और खानी आपने मारी होती है उनसे। तो इंडिया ने किसी भी किस्म की क्रिकेट जो है वो ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ठीक किया है। इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल इंडिया के साथ हूँ कि ये जो हमारे वाले लालची हैं इनके साथ बिल्कुल न खेलें।
اگلی جو خبر ہے وہ سندھ کی نہریں ہیں۔ پیغام پہنچایا گیا پیپلز پارٹی کو کہ اگر وہ حکومت سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو بالکل علیحدہ ہو جائے، ہم نہریں بنائیں گے ہی بنائیں گے، اور ہم چولستان کو جس طرح سعودیہ میں طائف ہے نا اسی طرح سرسبز کریں گے، یہ پیغام دے دیا گیا۔ پھر یہ ایپیسوڈ ہو گیا پہلگام والا۔ اب جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ دینے کے لیے پریس کانفرنس کروائی گئی، کیونکہ جتنی نفرت پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں پیدا ہو چکی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کا اثاثہ ہے، یہ مل کے سندھ پہ حکومت کرتے ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کروائی گئی، فرزند زرداری کی، اور اب فیصلہ ہوا ہے کہ مشترکہ مفادات کی جو کونسل ہوگی اس میں یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا۔ یہ بھی جو ہے نا وہ فیس سیونگ کے لیے ہے، آئی واش کے لیے ہے۔ نہریں اگر انہوں نے بنانی ہوئی تو وہ نہریں بنائیں گے۔ ابھی یہ معاملہ بہرحال پیپلز پارٹی کی گرتی ساکھ کو دیکھ کر یہ معاملہ روک دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک انتہائی بے شرم لیفٹیننٹ جنرل ہے، اور ویسے بھی خیر آپ نون لیگ میں ہو جائیں، پٹواری بن جائیں تو کون سا جنرل اور کون سا لیفٹیننٹ جنرل، یہ چکوال کے ہیں عبدالقیوم صاحب، یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان بھارت کی مذمت کرے، اور ان صاحب کو فرمانا تھا کہ ایک لندن میں گواچی گاں پھر رہی ہے، گواچی گاں، وہ ہریسے کھانے والی مشین، وہ کباب کھانے والی مشین، اس سے سوال کیا ہے صحافیوں نے کہ پہلگام پہ آپ کا کیا موقف ہے، تو وہ دم دبا کے کار میں گھس گئے، اس نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ اور یہ بغیرت، یہ لیفٹیننٹ جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان مذمت کرے، تو پہلے اس کو کہو، اس کی بیٹی کو کہو، اس کے بھائی کو کہو، ایک لفظ کہا ہے مودی کے خلاف۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا کے خلاف اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو عمران خان کر سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نجم سیٹھی۔ اور نجم سیٹھی کہتا ہے کہ عمران کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ عمران کی جائیدادیں نہیں ہیں، عمران کا کالا دھن نہیں پڑا ان بینکوں میں، نہ وہ انگلینڈ کی پرواہ کرتا ہے، نہ امریکہ کی پرواہ کرتا ہے، نہ سعودیہ کی پرواہ کرتا ہے، وہ بات کہہ دیتا ہے۔ یہ نجم سیٹھی کہہ رہا ہے۔ یہ ہزار دفعہ سوچتے ہیں کہ جو مال انگلینڈ میں پڑا ہے، جو مال امریکہ میں دبایا ہے، جو مال اسپین میں دبایا ہے، اب جو مال بیلاروس جا رہا ہے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کو کہیں نا لیفٹیننٹ جنرل صاحب، ان کو کہیں اپنی وہ گواچی گاں کو جو جاسمین راشد سے آ رہا ہے کہ وہ مذمت کرے، ان کی تو وہ جو ہے نا انکل ہے مودی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے امریکہ کی نائب سفیر نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے عمران خان کے سلسلے میں اور پہلگام کے سلسلے میں۔ اگلی خبر جو ہے وہ اسرائیل کی مدد سے تیار کردہ ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے انڈیا نے بحرہ عرب میں، اور زبردست میزائل ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پاکستان نے بھی کل تجربہ کر دیا تھا۔ بہرحال یہ دونوں جو ہے نا وہ اپنی قوموں کو جب ساکھیں گرتی ہیں نا ادھر بھی اور ادھر بھی، تو پھر وہ راحت تندوری کا بڑا خوبصورت شعر بھی ہے کہ پتہ کرو بارڈروں پہ کوئی جو ہے نا وہ ہے ٹینشن تو نہیں ہے کہ جی معاملات خراب ہو رہے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ تو یہ اس طرح یہ کرتے رہتے ہیں تجربے شجربے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ بھارت میں ایک فلم فواد خان، اس کو بھی انڈیا بڑا اچھا لگتا ہے، تو اس نے وہاں پہ وانی کپور کے ساتھ ایک فلم بنائی، تو انڈین انتہا پسندوں نے اس کی نمائش پر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے کہ یہاں فلم جو ہے وہ نہیں چل سکتی فواد خان کی۔ بہرحال فواد خان نے جو کچھ ہاتھ شاتھ لگانے تھے، مدے شدے لینے تھے، وہ تو اس نے لے لیے۔ بہرحال فلم چلے نہ چلے، فواد خان بھی بھاڑ میں جائے اور وانی کپور بھی بھاڑ میں جائے، یہ سارے بھاڑ میں جائیں۔ اس کے بعد کرتار پورا جو راہداری ہے اس کو بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کیونکہ وہ مقدس مقام ہے، مذہبی مقام ہے سکھ برادری کا، اور وہ وہاں سے آتے ہیں، ادھر پاکستان میں وہ داخل نہیں ہوتے، وہیں پہ ان کا جو ہے نا وہ کرتار پورا میں اپنی عبادت کرتے ہیں، اپنی رسومات ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ واپس چلے جاتے ہیں، ادھر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انسانی بنیادوں پہ بہرحال یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بلوچستان سے، اچھی خبر نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بم دھماکہ ہوا ہے، 4 افراد اس میں جو ہے نا وہ جان سے گئے ہیں اور 5 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ جو ہے نا یہ وہاں پہ 27 28 جو جہان کی جو ہے نا AI ویڈیوز جعلی پرانی وہ انڈین جو ہے نا وہ چینل چلا رہے ہیں،
کوئی کب کی ہے کوئی کب کی ہے، اور جو ہے نا وہ پاگل بنا رکھا ہے، چے بنا رکھا ہے اپنی پوری قوم کو۔ حالانکہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دھماکہ دیکھیں، ایک تو خیر ہمارے والوں کو کام بہت زیادہ ہیں، ان کے کام اور زیادہ ہیں، سیکیورٹی کے ان کا کام ہے نہیں، یہ اور کاموں میں مصروف ہیں۔ بہرحال یہاں پہ جی دھماکہ ہوا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہے انڈیا کی کوئی جو ہے نا چوانی دوانی ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ بھارت نے آل پارٹیز کانفرنس میں اپنی انٹیلیجنس ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے احتساب کے لیے، یعنی ہماری طرف دیکھا جائے نا، یہ 2-3 ہفتے پہلے کتنا بڑا واقعہ پیش آیا جعفر ایکسپریس کا، تو کس نے ذمہ داری قبول کی کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی اس کو روکنا، ہونے سے پہلے روکنا۔ یہاں پہ پہلگام میں کہتے ہیں 1 کلومیٹر کے جو ہے نا وہ اتنا سارا کشمیر ہے، 7 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے، ہماری ٹوٹل 7 لاکھ ہے۔ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر سنا ایک کیمپ تھا، وہاں پہ فائرنگ سنائی دیتی رہی اور وہ چل کرتے رہے، چائے پیتے رہے، کوئی نہیں آیا مدد کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو ان پہ جو ہے نا ہر دفعہ شک پڑتا ہے کہ یہ خود کرواتے ہیں، یہ خود مرواتے ہیں اپنے بندوں کو، خاص کر یہ RSS اور یہ مودی، یہ انتہا پسند، یہ انسانی خون کے جو ہے نا پیاسے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے، اور وہ برس پڑی ہے جو اپوزیشن ہے حکومت پر کہ یہ انٹیلیجنس فیلور ہے، اور امت شاہ نے اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ واقعی اتنی سیکیورٹی نہیں فراہم کی جا سکی سیاحوں کو جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ انڈیا میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، وہاں پہ تمام پارٹیز موجود تھیں، وہاں پہ ڈسکشن ہوئی، وہاں پہ حکومت پہ تنقید ہوئی، حکومت نے تنقید سنی۔ اپوزیشن نے کہا کہ جو ہے نا وہ سیکیورٹی دینی چاہیے تھی، انٹیلیجنس رپورٹس ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پچھلے دنوں میں شری نگر کا دورہ کرنا تھا نریندر مودی نے، تو نریندر مودی کو اس بنا پر جو ہے وہ روکا گیا تھا کہ وہاں پہ تھریٹس ہیں، وہاں پہ حالات مکمل طور پہ کنٹرول میں نہیں ہیں، تو مودی نہیں آئے تھے۔ تو اس بنا پر اپوزیشن نے کہا کہ پھر ان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ کوئی چونی خبریں تھیں۔ اب آپ سارے لوگ جو ہے نا وہ قریب آ جائیں، چائے نیچے رکھ دیں، آپ کے ہاتھ میں اگر کیک ہے یا رس ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ نیچے رکھ کے قریب آ کے یہ آپ نے نا ایک دفعہ کر لینا ہے، کیونکہ اسی کی اجازت ہے، ورنہ الٹا لٹکا دیا جائے گا، اور سنا ہے کہ ساتھ وزن بھی باندھتے ہیں، اور یہ بھی میں نے ایک واقف کار سے سنا ہے کہ وزن کافی وزنی ہوتا ہے، الٹا بھی لٹکاتے ہیں، یا تو یار سیدھا لٹکاؤ، الٹا بھی لٹکاتے ہیں اور وزن بھی لٹکاتے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ اگر پورا لشکر جو ہے نا شیروں کا ہو، شیروں کا، اور اس کی قیادت ایک بھیڑ کر رہی ہو، بھیڑ، شیپ، وہ لشکر ہار جائے گا۔ اگر پورا لشکر جو ہے وہ بھیڑوں کا ہو، پورا لشکر، اور اس کی قیادت شیر کر رہا ہو، وہ لشکر جیت جائے گا۔ یہ سٹوری ہے ایک ایسے شیر کی جو آج کل اڈیالہ کی کال کوٹھڑی میں بند ہے۔ میلبرن سے جو عروج پہ پہنچا 92 میں، 96 میں اس نے اپنی پارٹی بنائی، اور اس نے اپنی پارٹی کا نام رکھا پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ وہ پہلے دن سے رول آف لا پہ جو ہے وہ یقین رکھتا ہے۔ آج PTI کو بنے ہوئے 29 سال ہو گئے۔ اس پہ عمران خان کے لیے 2 لائنیں بولیں گے کہ عمران خان نے کتنے دھکے کھائے، عمران خان نے کتنی محنت کی، عمران خان نے کتنی جدوجہد کی، اور ایک زندگی میں، یعنی یہ ہمارے لیے اور خاص کر نوجوانوں کے لیے، ہر بندے کو ایک زندگی ملتی ہے نا، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر کسی کو، ایک زندگی کو کس طرح عمران خان نے نچوڑا، ایک زندگی کو کس طرح عمران خان نے فروٹفل بنایا۔ یعنی دنیا میں آپ نظر دوڑائیں، یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں، یہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد انجوائے۔ اب وسیم اکرم کو دیکھیں، وسیم اکرم آسٹریلیا میں دوسری شادی کر کے آسٹریلیا میں رہ رہا ہے،
آسٹریلیا دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے. جس کھلاڑی کو دیکھیں وہ ٹاک شوز میں جاتے ہیں, وہ کہیں پہ بولنگ کنسلٹنٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہیں پہ کمنٹیٹر ہو جاتے ہیں اور کرکٹ سے یا اپنی سپورٹ سے زیادہ پیسے کماتے ہیں. یہ دنیا کا پہلا سر پھرا انسان ہے جو ہی کرکٹ سے فارغ ہوا 92 میں, 96 میں اس نے پارٹی بنا لی. پھر آپ شوکت خانم لاہور کو یاد کریں, پھر آپ شوکت خانم پشاور کو یاد کریں, پھر آپ شوکت خانم کراچی کو یاد کریں, پھر آپ نمل یونیورسٹی کو یاد کریں, پھر آپ القادر یونیورسٹی کو یاد کریں, پھر بقول ہارون رشید کے کہ اس نے 1500 گھر بنوا کے دیا, شیلٹر ہوم, جب بہت بڑا زلزلہ آیا تھا جس کا اس نے کبھی بھی ذکر نہیں کیا. ایک زندگی سے اس بندے نے کیا کچھ نچوڑا. یعنی بیک وقت جس بندے کا جو ہے نا وہ دوست, وہ کنگ چارلز, اس وقت پرنس چارلز تھے, بیک وقت جس کی دوست لیڈی ڈیانا, بیک وقت جس کا دوست جو ہے وہ ڈوڈی الفاد جو ڈیانا کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں جو ہے نا وہ مرا, جس کا بیک وقت دوست ڈاکٹر حسنات جیلم والا جس سے ڈیانا شادی کرنا چاہتی تھی. یعنی جو راشد المکتوم کا جو آج کل UAE کا سربراہ ہے جو اس کا دوست تھا. یعنی ایک زندگی اس شخص کے آپ روپ دیکھیں. اس شخص کی ٹونی گریگ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ کرکٹر نہیں ہے, ہی از اے پرنس. یعنی دنیا کا کوئی بھی کرکٹر اس سے آپ پوچھیں نا کہ جی بہترین کرکٹر بہترین کپتان, تو وہ آپ کو جو ہے نا کہے گا عمران خان. یعنی سنیل گواسکر نے ورلڈ کپ میں کہا, ان سے پوچھا گیا کہ بمراہ بہت خطرناک بولنگ کر رہا ہے, تو سنیل گواسکر نے کہا کہ بمراہ اس طرح بولنگ کر رہا ہے جس طرح 83-84 میں 1984-83 میں عمران خان کرتا تھا. وہاں بھی سنیل گواسکر نے یہ کہا کہ یہ والی بولنگ عمران کرتا تھا 83-84 میں. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہاں جی ہم نے ڈالروں کی خاطر دہشت گرد پالے ہیں. یہ جگت باز, یہ بغیرت, یہ سفید بالوں والا ہر دفعہ اس کو فوج فارم 47 دیتی ہے اور پھر وزیر دفاع بناتی ہے, اپنا باس بناتی ہے. اس کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ اس نے 2018 میں چول ماری تھی ماسکو میں کہ جی اسی طرح کا انٹرویو دیا تھا. پھر ہم فیٹف میں چلے گئے تھے, گرے لسٹ میں چلے گئے تھے ہم. یہ خواجہ آصف بلکہ اس کا باپ خواجہ صفدر وہ ضیاء کا پالتو تھا. یعنی اس کے DNA میں غلامی ہے. پھر اس نے وہاں سے باپ سے سیکھی اور ابھی تک یہ نواز شریف کا پچھواڑا دھو رہا ہے. اس نے فاکس نیوز کو جو ہے نا وہ انٹرویو دیا ہے کہ جی بالکل ہم دہشت گرد پال رہے ہیں. دہشت گرد یہ امیج بنایا ہے انہوں نے پاکستان کا, دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا, دہشت گردی کو امپورٹ کرنا. اور یہ اتنے لانتی لوگ ہیں کہ ان کے بیان پھر ثبوت کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں. میں نے آپ کو کل ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو ان کا سربراہ ہے وہ ہریسہ, اس ہریسے نے کہا کہ بمبے اٹیکس جو ہے نا پاکستان نے کرائے تھے. اس کا بیان عالمی عدالت میں انڈیا نے ثبوت کے طور پہ چلا دیا کہ یہ دیکھیں جی ایکس پرائم منسٹر جو ہے نا وہ یہ بکواس کر رہا ہے ان کا. یہ ایسے لوگ ہیں اور فوج کو یہ لوگ پسند ہیں, جرنیلوں کو پسند ہیں. نجم سیٹھی کہتا ہے کوئی بات کر سکتا ہے دنیا سے تو عمران کر سکتا ہے. جرنیلوں کو یہ پسند ہیں. یہ پہلے عثمان ڈار سے ہارا 2018 میں. رات کو جنرل باجوہ کو فون کیا, جو ہے نا وہ اس وقت سنا ہے جنرل باجوہ واش روم میں گڑ گڑ کر رہا تھا. اس نے فون کیا کہ میں مرتا ہوں مجھے بچاؤ. جنرل باجوہ نے اس کو جتوایا. 5 سال اس نے سور کا قیمہ, سور کی چانپیں, سور کا مغز فرائی کر کے کھایا. حرام, مکمل حرام. 5 سال یعنی 18 سے 23 تک. 24 میں عثمان ڈار کی ماں سے ہارا اور پتہ نہیں 60,000 کی لیڈ سے ہارا. پھر اس نے کہا کہ سور کھانا ہے, سور بڑا طاقتور ہوتا ہے. اس میں سور کے گوشت آپ بندہ کھائے نا, اس میں نہ عزت ہوتی ہے, نہ غیرت ہوتی ہے, نہ حیا ہوتی ہے, نہ آنکھ میں پانی ہوتا ہے. لہذا یہ بغیرت آدمی ہے, بے شرم آدمی ہے, بے حیا آدمی ہے. خالی جو انٹرویو دیا ہے نا, انٹرویو فاکس نیوز پہ, اس وقت دیکھیں کہ اس کی اپنی حالت کیا ہے, یہ بیٹھا کس طرح ہے, یہ سٹائل کس طرح مار رہا ہے. اس طرح وزیر دفاع ہوتے ہیں ملکوں کے. کہتا ہے جی ہم پال رہے ہیں دہشت گرد, کوئی مطلب نہیں. جس طرح بندہ بکریاں پالتا ہے, جس طرح بندہ مرغیاں پالتا ہے, ہم بھی پال رہے ہیں. اور ہمیں جو ہے نا وہ کھلی ولی یعنی یہ
یہ اس نے انٹرویو دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسی پارٹی ہے کہ ان کے بیانات پتہ نہیں اب اس نے مودی کو فائدہ پہنچایا ہے, انڈیا کو فائدہ پہنچایا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو شریف خاندان ہے وہ بیسیکلی جاتی عمرہ کا ہے, اور جاتی عمرہ ان کے دل سے نہیں نکلا. یعنی وہ جو ہے نا, یہ ان کے ساتھ بڑی پینگ ہے ان کی. وہ ڈاکٹر عبد الباسط کہتے ہیں جو سفیر رہ چکے ہیں انڈیا میں کہ جی ہر وقت سلمان شہباز کہتا ہے ویزے دیں, انڈیا کے ویزے دیں. تو ایک دن میں نے تانگ آ کر کہا کہ سر ریٹرن مجھے دیں تب میں آپ کے ویزے لگواتا ہوں, ویسے میں ویزے لگواؤں آؤٹ آف دی وے. سلمان شہباز کاروبار, مال, دمڑی, روکڑا, یہ وہ پارٹی ہے جرنیلوں کو پسند ہے, جرنیلوں کو پسند ہے یہ لوگ, یہ بدبودار لوگ جو ملک پہ خود کا حملہ کرتے ہیں, جو خود جرنیلوں پہ خود کا حملہ کرتے ہیں. یعنی ایک بچہ ہوتا ہے نا, وہ چوری کر لیتا ہے, خدا نخواستہ کوئی ٹافی اٹھا لیتا ہے, گھر میں کوئی چیز توڑ دیتا ہے تو کتنا مکرتا ہے وہ کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا, فلاں نے کیا. یہ وہ فاکس نیوز پہ بیٹھ کے یہ سٹائل مار رہا ہے یہ اس طرح کر کے. وہ ذرا آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ. ان لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے ہمارا, ان لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے نا وہ ہے کہ 4 جرنیل یہ عدالت میں پہنچ گئے ہیں. ایک میجر جنرل ہے, 3 لیفٹیننٹ جنرل ہیں کہ ہم نے جی عمران خان سے ملنا ہے. اب اس کا جو خبر لانے والے خبر لائے ہیں, جو وچلے ذرائع ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ 4 جنرل نیک نام ہیں. نیک نام مین کہ یہ سابق ہیں, بزرگ ہیں اور ان کا احترام ہے. پی ٹی آئی میں بھی ان کا احترام ہے اور جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کا احترام ہے. اب ان 4 جرنیلوں کو کہا گیا ہے, کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو طاقت کا مرکز ہے وہ جی ایچ کیو نہیں ہے, وہ اڈیالہ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی ہے, لوگ اڈیالہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. 4 جرنیلوں نے درخواست دائر کی ہے کہ ہم نے خان صاحب سے اہم امور پر بات کرنی ہے. اب تھیوری یہ سامنے آئی ہے کہ فوج ان 4 جرنیلوں کو بھیج رہی ہے عمران خان سے بات کرنے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 4 جرنیلوں اور وہ عمران خان سے ملنا چاہیں, مشکل ہے. کون روکے گا انہیں؟ جیلر کی جرت ہے جس کو کرنل چلا رہا ہے پوری جیل کو بقول عمران خان کے. 4 جرنیلوں کو روک سکتے ہیں وہ؟ بہرحال انہوں نے تھرو پراپر چینل عدالت میں اپلائی کیا ہے. عدالت ان کو اجازت دے گی اور پھر یہ جرنیل جائیں گے, یہ خان صاحب سے بات کریں گے. اس میں تھیوری یہ ہے کہ اگر بات بن گئی تو ٹھیک ہے, اگر بات نہ بنی تو پھر کہا جائے گا جی وہ جرنیل اپنی کیپیسٹی میں گئے تھے, وہ خود ملنے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم خان صاحب سے ملتے, ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ تو ایک پرائیویٹ میٹنگ تھی. یہ جو ہے نا وہ پلان ہے. اس لیے 4 جرنیل وہ خان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں. انہوں نے عدالت میں درخواست دی ہے. اب کون جج ہوگا جو اس درخواست کو باؤنس کرے گا یا یہ درخواست نہیں مانے گا؟ بہرحال یہ 4 جرنیل جس طرح میں نے بتایا, ایک میجر جنرل اور 3 لیفٹیننٹ جنرل, یہ انہوں نے اصرار کیا ہے کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں. ہمارے ٹی وی پہ ایک زید حامد بیٹھا ہے, ایک قذاب, ایک جھوٹا, کبھی کلاشن کوف دکھا کے فوٹو پوسٹ کرتا ہے, لال ٹوپی والا. وہاں پہ ایک بیٹھا ہے گورو آریہ. یہ دونوں جو ہے نا ان کا ڈی این اے ایک ہے. یہ ہمارے والا کبھی غرناطہ فتح کرتا ہے, کبھی قسطنطنیہ فتح کرتا ہے. پچھلے دنوں افغانستان فتح کر رہا تھا اور جو ہے نا 5 سال میں پاکستان چاند پہ پہنچ جائے گا, 4.5 سال میں پاکستان مریخ پہ پہنچ جائے گا اور جو ہے نا 3.5 سال میں پاکستان جنت میں پہنچ جائے گا. یہ وہ ٹی وی پہ اس کی فضول بکواس آپ سنیں نا. ادھر ایک بیٹھا ہے گورو آریہ, وہ کہہ رہا ہے جی کہ میجر ہے وہ, حالانکہ اگر اس میں گٹس ہوتے میجر گورو آریہ میں, پتہ نہیں اب اس کو نکالا گیا یا اس نے استعفیٰ دیا ہے یا اس نے کہ وہ میجری پہ آ جاتا واپس. یہ کہہ رہا ہے عاصم منیر کا سر چاہیے. بڑی گال ہے یار, عاصم منیر کا سر لے جاؤ نا پلیز. شو شویٹ, شکلیں دیکھیے اپنی, وہ موتر چوسو شکل دیکھیے. وہ چیف ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اس سے K2 کے پہاڑ جتنے جو ہے نا وہ اختلاف ہیں کہ وہ سیاست میں کیوں مداخلت کرتے ہیں, وہ سیاستدانوں کو کیوں کام نہیں کرنا جو ہے نا وہ کرنے دیتے. ایک جگہ موصوف فرماتے ہیں کہ سر چاہیے, ایک جگہ موصوف فرماتے ہیں کہ باندھ کے بھارت لے آؤ. لے جاؤ نا شو شویٹ, آ نا لے جاؤ.
کہ ایسی جگہ سے تمہیں میزائل گھسے اور نکلے کہاں سے، لے جاؤ۔ یہ جو ہے نا یہ ان کا جو میڈیا ہے نا، 1600 چینل ہے، سارا یہاں پہ دھن، جس طرح IPL میں کالا دھن ہے نا، ان کی فلم انڈسٹری میں کالا دھن ہے، ان کے میڈیا میں مکمل کالا دھن ہے۔ اور یہ BJP کے جو ہے نا یہ ناجائز بچے ہیں، ان کے جو چینل ہیں، ان میں کالا دھن انوالو ہے۔ پاگل، یعنی وہ جرنیلوں کو دیکھو، بندہ کہتا ہے یہ کسی دور میں جرنیل تھے، وہ ایک جرنل بخشی بیٹھا ہے، دیو کی طرح اس کا منہ ہے، چڑیلوں کی طرح اس کے دانت ہیں، پتہ نہیں گھر والے اس کو کس طرح برداشت کرتے ہیں۔ وہ بدبودار شخص، وہ لگتا ہے کہ سکرین پھاڑ کے باہر آ جائے گا، لگتا ہے ابھی اپنا بلاؤز پھاڑ لے گا، کپڑے پھاڑ لے گا، بال نوچ لے گا۔ جرنل اس طرح ہوتا ہے، یہ تربیت دیتی ہے فوج کہ جرنیل تو بڑے کمپوزڈ ہوتے ہیں، کول ایز کوکمبر ہوتے ہیں، بڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ان کے جرنیل کوئی ٹوپی پہن کے بیٹھا ہے، کوئی تارے لگا کے بیٹھا ہے، کوئی جو ہے نا وہ کیا دھوتی باندھ کے بیٹھا ہے، کوئی چڈی پہن کے بیٹھا ہے۔ پاگل ہو گئے ہیں تم لوگوں نے۔ کیا سمجھ رکھا ہے میجر گورو آریہ صاحب، کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ فلمیں سنی دیول کو بھیجیں گے کہ یہ 2.5 کلو کا ہاتھ ہے، ادھر زرار والوں کو تم لوگ نہیں جانتے، اس کا 2.5 کلو کا ہاتھ وہاں سے گھسائیں کہ اسے سمجھ ہی نہ آئے۔ یہ فلم ہے، یہ سیف علی خان بڑیسی یا سنجے دت بنائے گا؟ یہ فلم ہے، عاشق منیر کا سر چاہیے۔ یہ پاگل، عقل سے آری، یہ کالے دھن پہ پلنے والے، اور یہ جو ہے نا 2 نمبر پیسہ، سارا 2 نمبر پیسہ، چاہے وہ بیاج ہے، سود بیاج ہے، IPL ہے، فلم انڈسٹری ہے، سیاست ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا صحافت ہے، سارا 2 نمبر پیسہ، جوئے کا کالا دھن سارا۔ اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے۔ عمران خان پہ بات کرنی رہ گئی ہے، عمران خان کا یہ تعارف نہیں تھا جو میں نے تھوڑا سا کرایا ہے، لیکن پھر ویڈیو آپ لوگ جو ہے نا بور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔